अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। आज 8वां रोज़ है कि इज़राइल ने एक अग्रेशन की और अटैक किया ईरान को, और तवातर के साथ वो अटैक्स जारी हैं। ईरान ने पहले 24 घंटे के बाद अपना राइट टू डिफेंड इटसेल्फ उस स्पिरिट में, उस लीगल फ्रेमवर्क में वापस अटैक करना शुरू किया इज़राइल को। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो ये चलेगा नहीं ज़्यादा देर, और जो ईरान की सिचुएशन है मिलिटरीली वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि याद रखें जो इज़राइल ने अटैक किया, इज़राइल अकेला तो नहीं है, इज़राइल के पीछे अमेरिका भी है और बहुत से यूरोपियन ममालिक भी हैं, फिर जो उनका पूरा का पूरा सेटअप है और बेसिस है अमेरिकन इन द एरिया के जो ममालिक हैं अलावा पाकिस्तान के तमाम। अगर हम कहें कि ईरान को एक घेरे में लिया हुआ इस वक्त, लेकिन ईरानी जो हैं वो दे आर फाइटिंग बैक और बड़ी दिलेरी के साथ लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि जब बात हो रही थी कि ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि ईरान विल सरेंडर, ईरान में लोग खड़े हो जाएंगे, रज़ा शाह वो जो पहलवी हैं उनके लिए, और वो खड़े होकर वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हम जो हैं आपको इज़राइल के बारे में ये देखना चाहिए कि इज़राइल इज़ नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ ईरान, इज़राइल अगेंस्ट द रिजीम। तो बहुत सी बातें हैं कि जी रिजीम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि परेशानी लाहक है पूरी दुनिया में, बिकॉज सब ये समझ रहे हैं कि क्या अगर ये जंग जारी रही तो उसका किसको फ़ायदा होगा, एंड कैन इट स्प्रेड। कल रात गए, यानी कि कोई 12 घंटे 18 घंटे पहले, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अमरीकी सदर के, जो कि ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वो कल ये फाइनल फैसला दे दें इस पे कि जो उनके B-52 बॉम्बर्स हैं वो जाके 30,000 पाउंड के बॉम्ब्स गिराएंगे और उनको जो बेसिकली ईरान का मेन जो न्यूक्लियर साइट है उसको तबाह करेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई विल गिव माई डिसीजन विद इन 2 वीक्स, और अभी इसको हम देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक डिप्लोमेटिक जो है वो चांस लग रहा है कि बात आगे बढ़े। और ये याद रहे कि 48 घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की उनसे मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बारे में अब इतनी तफसीलात तो नहीं आ रही, लेकिन बड़ी क्लियरली ये बात कही जा सकती है कि इंडिया पाकिस्तान पर बात हुई और ईरान के हवाले से बात हुई। और ये यकीन से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनिएगा जो उन्होंने दी उनके हवाले से, फील्ड मार्शल की मीटिंग के हवाले से। जी कोई गेस वर्क नहीं है, आपने सुन लिया, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा वी हैव the best person to speak on these issues. We have Senator Mushaid Hussain. Welcome to the show. मुशाहिद साहब, अगर इजाज़त दें, जो अभी स्टेटमेंट आई है यूरोपियंस के हवाले से, नाज़रीन मीटिंग हुई है यूरोपियंस की, यानी कि फ्रांस की और यूरोपियन एलाइज की, जिसमें फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर और EU की फॉरेन पॉलिसी की चीफ थी। इन्होंने मीटिंग की है जो ईरान के साथ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। उसके बाद 4 पॉइंट्स जो उन्होंने कहा कि जी ये प्रपोजल है जिसकी बेसिस पे आगे बढ़ा जा सकता है डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ। एक उन्होंने कहा रिजम्पशन जो है IAEA के काम की, और जो एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम है इसका ईरान का। उन्होंने ये कहा कि ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की तरफ मूव करे। नंबर 2 के ओवरसाइट जो है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्टिविटी की भी IAEA करे। फिर तीसरा कहा कि ईरान जो फाइनेंस कर रहे प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स को रीजन में, उसको रोका जाए, ख़त्म किया जाए। और फ्रीइंग ऑफ हॉस्टेजेस, और कि ईरान के पास जो फॉरेन हॉस्टेजेस हैं वो उनको छोड़ा जाए। उन्होंने कहा ईरान मस्ट शो दैट इट इज़ विलिंग टू जॉइन प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशंस वी आर पुटिंग ऑन द टेबल। ये 4 प्रपोजल हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट शी के मुशाहिद साहब आज जो उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी 4 पॉइंट्स दिए प्रपोजल के रिगार्डिंग मिडल ईस्ट। एक, प्रमोटिंग अ सीज फायर एंड एंडिंग हॉस्टिलिटीज इज एन अर्जेंट प्रायोरिटी, नो कंडीशंस, बस इसको आप ख़त्म करें। नंबर 2, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ सिविलियंस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तीसरा, ओपनिंग डायलॉग एंड नेगोशिएशन इज द फंडामेंटल वे फॉरवर्ड। और चौथा के एफर्ट्स बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट पीस आर इंडिस्पेंसिबल। ओवर टू यू मुशाहिद साहब। ऐसा जो 8 दिन हो गए हैं, जो बुनियादी एजम्पशंस थी जंग की, वो जो जा रहे हैं, एग्रेसर्स हैं इज़राइल और मगरिब,
اور امریکہ نے بھی آشیرواد دی, آنکھ ہماری تھپکی بھی دی, وہ فیل ہو گئی ہیں. ان کا خیال تھا اور نیتن یاہو کا کہ یہ عراق اور سیریا کی طرح 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں فلیٹ ہو جائیں گے. آپ کے دوست انڈینز کا کیا خیال؟ انڈینز تو بہت منافق ہے نا, وہ دونوں طرف چلتے ہیں. ایس سی او کی اسٹیٹمنٹ سے بھاگ گئے, وہ اس سے بھی بھاگے کہ وہ اصولی موقف تیار کرنے کو تیار ہیں. وہ ویسے بھی ان میں صفحہ ماتم ہے. وہ لنچ جو ہے وہ ان سے لنچ باقی انہوں نے ہضم ہو گیا, ان کو ہضم نہیں ہو رہا, ان کو بد ہضمی ہوگی, تکلیف بہت زیادہ تکلیف ہوگی ہے کہ یہ کیا ہوا. پاکستان کو وہ تنہا کرنا چاہ رہے تھے, پاکستان کو ڈیمونائز کرنا چاہ رہے تھے, ہماری فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, اسپیشلی دا چیف آف آرمی اسٹاف. وہ تو الٹا ہو گیا ان کا. تو تھینک یو مودی فار پہلگام. تو ان کو جو مار پڑی ہے اس کا ایک قسم کا میں انہوں نے اپریسیشن بھی کی بائی ہیونگ دس لنچ. تو ان اینی کیس تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بی ویری کلیئر کہ یہ نیوکلیئر ایشو از ناٹ دا کی ایشو ان مائی ویو. ایشو از رجیم چینج. ان کا پلے بک وہی ہے عراق وار والی کہ جھوٹ کی بنیاد پر جنگ کریں. بہانہ ہے اسلامی انقلاب, دا ریولوشن, دا سسٹم, ایران کا سسٹم, اس کو تباہ کرنا ہے. دیٹ از دا نیم آف دا گیم. اس لیے ریبر کا ذکر آتا ہے, اس لیے دوسری چیزوں کا آتا ہے. اور اسرائیل کا لارجر ایجنڈا بھی ہے. ویسے تو مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے, وی آر ہیڈنگ ان اے ملٹی پولر ورلڈ, لیکن جو مغربی پٹھو ہے اس خطے میں اسرائیل, وہ اپنی بالادستی مسلط کرنا چاہتا ہے مشرقی وسطیٰ میں, تاکہ ایشو آف اسرائیل بھی اس کا خاتمہ ہو جائے. ان کا لارجر گیم پلان ہے which is totally unacceptable. اور ہم we are very clear, we don't want Israel border to be at تافتان, کہ وہ ایک وہ چمچوں کی رجیم آ جائے. آپ نے ذکر بھی کیا وہ پہلوی وغیرہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں, اس کے والد کو سی آئی اے لے کے آئی تھی 53 میں, اور اب موساد لینا چاہتی ہے اس کے بیٹے کو. تو آئی تھنک دیٹ جتنی دیر جنگ بڑھ رہی ہے, طوالت جو اختیار کر رہی ہے, اس سے ان کو خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے حالات چلے جائیں گے. اور غالباً یہی مشورہ میرے خیال میں فیلڈ مارشل نے دیا ہوگا صدر ٹرمپ کو کہ جناب آپ اس میں نہ کودیں, اور یہ جنگ کے اثرات جو ہیں آپ کے قابو میں نہیں ہوں گے, اور جو کام آپ نے کیا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیز فائر کا, آپ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کرائیں. اور کیونکہ ورنہ جنگ کے نتائج خوفناک ہوں گے اور کسی کے قابو میں نہیں ہوں گے. اور یہی جو آپ فیلڈ مارشل کی بات کریں, جب یہ ابھی گئے ہیں 4 ممالک کے اس پہ ٹور پہ ود دا پرائم منسٹر, تو وہاں جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر یہ دونوں ہر ملک میں یہ میسج انہوں نے دیا کہ کوئی جنگ جو اس کا پھیلاؤ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. اور میں نے تو یہ سنا کہ ٹرکی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نیٹو کہ یور این ایلائی, تو ممبر بھی ہیں, تو آپ بات کریں ویسٹ کو بڑی کلیئرلی یہ سمجھائیں کہ unintended consequences will be very damaging and dangerous. شاید یہ بتائیں جو اچھا ہو گیا, سمجھانے کا موقع مل گیا ہمیں ڈائریکٹلی وائٹ ہاؤس میں. بالکل. اچھا, اور وہ لوگ مطلب یہاں تو خیر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, ایک ڈومیسٹک ڈائمینشن ہے, لیکن ذرا یاداشت کمزور ہے ہماری. لوگ بھول گئے ہیں کہ there was a drop-in meeting by Obama with General Kiani, یاد ہے نا, 20 minutes for 20 minutes in November 2010. بالکل. تو یہ جو کہتے ہیں نا, اچھا جی یہ this is ابھی تو ڈیٹیل تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ جنرل کیانی نے 14 صفحے کا ایک دیا تھا مراسلہ کہ جناب ہاؤ ٹو اینڈ دا وار, which we was proven right. ہاں, انہوں نے کہا کہ آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ نیگوشیٹ کریں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اوباما کو معلوم تھا کہ جنگ وہ ہار گیا, لیکن اس میں ہمت نہیں تھی. وہ ہمت نہیں تھی اپنے جرنیلوں کو کنٹرول کرے, پینٹاگون کو کنٹرول کرے اور کہے کہ جناب جنگ ہار گئے, لیٹس گیٹ دا ہیل آؤٹ آف افغانستان. Yes, but they didn't have the guts as you said. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں جو ایران آپ نے کہا نا کہ یہ ایکچولی نشانہ جو ہے وہ رجیم ہے, شاید یہ تو 1950 سے اگر آپ دیکھیں, ٹو جسٹ گیو اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو, جو رجیم اسرائیل یا امریکہ کو نہیں بھائی, تو اس رجیم کو انہوں نے نکالا ہے. اور اگر جو لوگ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی برانڈنگ اینی لیبلنگ اینی بڈی, لیکن بہت لوگوں کی سوچ ہے وہ دیکھیں جی رجیم کتنی بری تھی وہاں, دیکھیں جی ایشو تو یہ نہیں ہے, ایشو یہ کہ کس بنا پر یہ لوگ انٹر. سب سے بری رجیمز تو اسرائیل اور انڈیا میں ہیں جو نفرت اور بغض کی بنیاد پر, تو ان کو نکالیں پہلے, جو لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ That's not an argument. ہاں, میرا مطلب کہ ہاں, it's a fact. جنرل ویزلے کلارک نے کہا ہے کہ 20 ستمبر 2001 کو پینٹاگون میں جب اس نے اپنے بندے سے ملا, تو اس نے کہا کہ جناب وہ تو پلان ہے 7 حکومتوں کو نکالنا ہے اگلے 5 سالوں میں, انکلوڈنگ ایران.
تو وہ اس میں عراق، سیریا، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، پتہ نہیں کیا کرے، یمن. ایران کا اٹل رہا ہے نا, they've tried. ایران کا شروع سے وہ قبول نہیں کیا. اچھا تو اچھا یہ اب ذرا لیٹس فاسٹ فارورڈ. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے چین، روس، ان سب کے پاکستان کے بڑے کلیئر کٹ ایک پوزیشن ہے اس پہ. تو اب ہم اس کو ملیٹریلی کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں ایک تو ڈر ان کو یہ ہے نا کہ ایرانی جو ہیں اب تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگ گیا میرا خیال ہے امریکہ کو، اسرائیل کو بھی کسی حد تک، کہ وہ جیسے آپ نے کہا نا جو assumption تھی کہ they'll collapse وہ نہیں ہوا. تو now what now؟ دیکھو نا ان کو یہ تھا نا کہ پہلے دن انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو میرے خیال میں ایرانی سسٹم کی تھوڑی سی ناکامی ہے کہ ان کی انٹیلیجنس پینیٹریشن اتنی ڈیپ ہے کہ انہوں نے سارا ملٹری ہائی کمانڈ وائپ آؤٹ کر دیا. آرمی چیف، ریولوشنری گارڈز چیف، ایئر فورس چیف، انٹیلیجنس چیف، پھر آپ نے 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ انکلوڈنگ ہیڈ آف دا ایٹامک انرجی اور پھر ریپیٹ میں مارے ان کو پھر ایک اور جو آرمی کا. لیکن آپ نے دیکھا ود ان 24 آورز ایران کو پہلے شاک پہنچا 48 گھنٹے میں، اس کے بعد دے ریکورڈ، اور انہوں نے ہمت حوصلہ بھی قائم رکھا. اور اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ایران لمبی جنگ کے لیے تیار ہے. ان کی صلاحیت بھی ہے، ان کی ہمت بھی ہے، اور ان کے مورال، ان کا سسٹم میں کیپیسٹی بھی ہے. اینڈ دوسری بات ہے کہ the Iranians have the capacity to hit Tel Aviv in the heart of Israel. Which they're doing. موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو مارا ہے، اور اس نے جو ان کے اپارٹمنٹ بلاکس ہیں، جو ان کی بلڈنگز ہیں گورنمنٹ کے، ادھر اٹیکس ہو رہے ہیں. بٹ یہ مجھے بتائیں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے اور اس سے جو اثر ہوتا ہے، تو جو آئرن ڈوم کی باتیں تھیں it was like it is totally impregnable. آئرن ڈوم کو تو اس نے تباہ کر دیا تھا ہوتیز نے اور حزب اللہ نے. امپریگنیبل، انونسبل تھا. اور ڈیوڈ سلنگ جو کہتے تھے کہ جی اتنا ہم نے تیار کیا، یہ تو ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگر اسے یہ بنیاد ہوتی تو ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، افغانستان، عراق میں امریکہ جنگیں نہ ہارتا. انہوں نے، لیکن وہ آپ بات کریں 50 سال پہلے، اور ویتنام لاؤس 50 سال پہلے، اس وقت چلیں آپ ان کی بات مان لیں کہ جی ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہوگی، بٹ آبویسلی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ دے کین ایکچولی میک اٹ امپریگنیبل. مطلب دیکھیں نا the limits of technology. نہیں وہ تو ہے ہی نہیں، امپریگنیبل تو ہو ہی نہیں سکتی کہیں بھی، ہو ہی نہیں سکتی. ناظرین تو یہ ہے صورتحال. دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ کیا، ایٹ لیسٹ یہ جو انہوں نے اناؤنس کروایا اپنے اسپوکس پرسن سے، انہوں نے بڑی کلیئرلی آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے تک ہم فیصلہ کریں گے اپنا. اور انہوں نے وجہ اس کی یہ بیان کی کہ جو ڈپلومیٹک اور بڑا لفظ استعمال کیا کہ بڑا میجر ایک ڈپلومیٹک جو ایک انیشیٹو ہے which may end up in something or may not. اور یہ یاد رکھیں کہ اسٹیو وٹکاف جو ہیں ان کے اسپیشل ایڈوائزر مڈل ایسٹ کے، وہ بھی ان کا بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ود دی ایرانین فارن منسٹر، جو کل انہوں نے اسپوکس پرسن نے اس کو اکنالج کیا ہے. اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میٹنگ بھی ہوئی تھی پاکستان کے آرمی چیف کی. ویسے مشاہد یہ بڑی میں سوچ رہی تھی کہ اگر فوری طور پہ اٹیک کر دیتے تو سب نے کہنا تھا جی پاکستان کے آرمی چیف گئے، انہوں نے جا کے کہا ہے انڈیا کہتے نا جو سازشی مائنڈ ہے، جو نیگیٹو مائنڈ ہے. لیٹ اس سے دی ریورس، لیٹ اس سے کہ 2 ہفتے انہوں نے انتظار کیے تو ان پٹ وہاں سے بھی گیا ہوگا جو ابھی آپ بریک میں بھی کہہ رہے تھے. میرا خیال میں ہماری طرف سے ان پٹ از ویری کلیئر. ویری کلیئر. دیکھیں نا ہم نے ایک پوزیشن لی ہے جو اپ فرنٹ ہے، جو اصولی ہے. اور ڈائسپورا کو جو ایڈریس کیا ڈے بیفور دا لنچ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیئرلی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں امریکہ وہی کردار ادا کرے جو پاکستان ہندوستان میں جنگ بندی کا کیا تھا، جنگ روکے، جنگ کو آگے نہ بھڑکائے. سو وہ، اور میرے خیال میں جو لنچ میں بھی یہ گفتگو کی ہوگی، اور میں نے تو پبلکلی کہا بھی تھا کہ 3 eyes will be discussed، ایران، اسرائیل اینڈ انڈیا. کچھ لوگ اختلاف کر رہے تھے میرے سے، وہی ہوا. اور میں نے کہا کہ ٹرمپ از ان لسننگ موڈ، کیونکہ اپنی پریزیڈنسی کا سب سے مشکل اور سب سے اہم فیصلہ کرنے والا امریکن اٹ کین ڈسٹرائے ہز پریزیڈنسی. لاسٹ 50 ایئرز دی موسٹ ڈیفیکلٹ کہ اس جنگ میں شامل ہونا ہے، وہ سنے گا ضرور. اور وہی بات اس نے کہا کہ there was a detailed discussion on Iran and Israel. And they know Iran well. اچھا لیکن مشاہد before we move on this، انڈیا کا تو لیٹ می جسٹ سے کہ انڈینز آر اپ ٹو دیئر اون اولڈ ٹرکس. ان کے نیوز پتہ نہیں 18 وغیرہ پوری لسٹ
کہ انہوں نے کہا کہ بیسز دیں, انہوں نے کہا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے. انڈینز اتنے تھکے ہوئے ہیں, کرائے بیبی, کبھی اتنا بڑا ملک ہے, رو رہے ہیں جا کے پاکستان کے خلاف رونا دھونا, پاکستان کو چھوٹا سا ملک ہے, کہہ رہے ہیں ان کی ہماری شکایتیں لگا رہے ہیں, اور کتنی بےزتی ہوئی مودی کی. He went to Calgary to Canada to meet Trump to complain against Pakistan, اور اس نے کہا فارغ, اور اس نے ٹرخا دیا ٹیلی فون کال سے. وہ جو ہمارا سٹائل ہوتا ہے, ہورفے کی حال ہے, اور سناؤ, دیٹ سارٹ آف تھنگ, گپ شپ ماریں گے. اور ادھر آنرڈ دا آرمی چیف ود 2 hour plus lunch, you know, تو انڈیا کی تو بہت ماتم ہے. انہوں نے جب میکرون سے بات کی ہے لائٹر نوٹ, تو وہ مائک آن تھا, تو he said, are you on Twitter these days? تو ان لوگوں نے کہا اسی لیے وہ مائک آف کرتے ہیں پرائم منسٹر مودی کا, کیونکہ وہ اس طرح نہیں, وہ تو بیٹ آف اے جوک ایکچولی. اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ ان کا بڑا غرور اور تکبر تھا, خاص طور دیٹ پومپوسٹی اینڈ وربوسٹی آف جے شنکر. اس نے پاکستان کو ڈسمس کیا تھا. وہ پاکستان وہ کیا ہے جی, فیلڈ ہے, اکانومی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اینڈ ہم 4th لارجسٹ اکانومی ہے, 3rd لارجسٹ آرمی ہے, کیا بنا ان کا سارا. So all چکنا چور ہو گیا ہمارا. anyway we have a lot of work to do ourselves. Yes, of course, but what I'm saying is ان کی پھوک نکل گئی ہے, بالکل وہ فارغ ہو گیا. اچھا, ان کی پھوک کو اب چھوڑ دیں, آگے چلیں. اب کیا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے, do you believe that? No, I don't believe it. کیونکہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا, اس نے وہ اپنی جو اسمارٹ پریس سیکرٹری ہے کیتھرین لیوٹ, ہاں, لیکن اس نے خود ٹویٹ نہیں کیا, so he can easily disown it. تو اور میرے خیال میں پلاننگ پوری تیار ہے فار دس. اسرائیل نے جو پھنسا دیا امریکہ کو, اسرائیل knows they cannot be winning the war without the Americans. اور رجیم چینج نہیں ہو سکتا. اب کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ ایک میرے خیال میں ان بٹوین آپشن بھی ہے, کیونکہ میں پھر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کو تیار ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جنگجو نہیں, کولڈ وارئر نہیں ہے, his heart is not in it. اس کو پھنسا دیا ہے اسرائیل لابی نے. یہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں. You are very generous towards Donald Trump. اس کی اپروچ ڈفرنٹ ہے, and he's good to Pakistan by the way. اس کی اپروچ آگے بھی دیکھتے ہیں, لیکن نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرا اسرائیل میں کیا مشاہد غزہ میں میسیکر ہو رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل US Congress is Israel occupied territory, وہ تو سارے امریکنز کا. He is the same on Israel. اسرائیل کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اپارٹ فرام اسرائیل میں اس کی بات کر رہا ہوں. I'm talking of Iran, I'm talking of Pakistan, India, and also China and Russia also. Donald Trump is saying Khatami ko کہ Ayatollah Khamenei کو you don't deserve to live, اور وہ ان کے ڈیفینس میں, وہ تو مافیا باس والی بات ہے, that's not acceptable. وہ بڑا پاکستانی اسٹائل بڑکے میں مارتا ہے, جو پیلسٹینینز کی طرف اسی طرف ایران کی کوئی پالیسی. میرا اپنا خیال ہے اس کو پھنسا لیا گیا ہے, and they might have the Israeli lobby, اور they might say also that okay, فردوں کی بات ہو رہی ہے, ایشو جو ہے نیوکلیئر تو نہیں ہے, لیکن as a face saving exit they can say we use the mother of all bombs, B-2 بامبر کے ساتھ بامب کریں, and then they declare victory and the war is over. اس ٹائپ کا کوئی فارمولا بھی کر سکتے ہیں, بیکاز دس جو طویل جنگ اس وقت واضح ہے کہ دیٹ they cannot sustain. یہ جو اٹیکنگ فردو ہے جو ایک سمبولکلی بنایا ہوا, اس میں بھی it's not going to be easy. بریک لیتے ناظرین, اس کے بعد تفصیل میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ what does actually mean, کہ کیا ممکنات میں ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایرانین رسپانس کا. رشیا, چائنا and UAE and Saudi Arabia are also working on another formula. جیسے شی جن پنگ کی آج بھی پرپوزل آئی ہے کہ شاید انریچمنٹ کی بات کوئی ریجنل کنسورشیم بنا لیں یا کچھ کر لیں. سو دے آر لوکنگ ایٹ ویز آؤٹ آلسو, اور میرا نہیں خیال کہ ٹوٹلی دا پیس پروسیس از ٹوٹلی فنشڈ. ہاں, مطلب وہ تو اگر 2 weeks والی بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ٹائم ہے. اس کے علاوہ بھی کیونکہ ایران کی ریزسٹنس ہوئی ہے نا, اس سے اٹس بین اے سچویشن ہیز چینجڈ. سو وچ مینز دیٹ یو آر سیئنگ کہ 2 weeks آپ کہہ رہے ہیں, اچھا آپ کہہ رہے تیاری ہے کہ B-52 بامبر جائے اور مارے, اور پھر دونوں وہ پلان چل رہے ہیں, لیکن دے آر ورڈ کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اسرائیل کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اٹس اے اسمال کنٹری آف 9 million, ان کے پاس ڈیپتھ کوئی نہیں ہے, اینڈ دے آر اونلی تل اویو اور حیفا ہے, تو مارے جائیں گے. اسرائیل کین, انڈیا, ایران کین سسٹین دیٹ کین آن لانگر ٹرم بیسس. بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی جو ڈسکشن یہی ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 2 ہفتے کا کہا, اور پھر یہ جو مختلف
جو اس وقت ڈائلاگز ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اچھا مشاہد آپ بریک میں بتا رہے تھے ایک اور ڈائلاگ وہ بتائیں ناظرین کو. یہ وہ سے کہ ہاں جو امریکن رپورٹس آئی ہیں کہ اسٹیو وٹکاف جو مین نمائندہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرقی وسطی ایران کے لیے نیگوشیٹ, جو اس لنچ میں بھی موجود تھا بائی دی وے. There were 2 people with him in the lunch. He is one of them. So obviously پھر ایجنڈا کیا ہے ادھر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے سچ اس کی, اور عباس ارغچی جو ہے ایرانی فارن منسٹر کی, براہ راست ٹیلیفونک with at least 3 communications ہوئی ہیں, ٹیلیفونکلی باتیں ہوئی. اس کا مطلب is a good sign کہ ان کا کمیونیکیشن واشنگٹن اور تہران کے درمیان چل رہا ہے. اور اب یورپینز کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان کا بھی ہو رہا ہے. اچھا یہ مشاہد مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ دے ہیو گاٹ, ان کی سوچ یہ ہے میرا خیال ہے اسرائیل سیز فائر ٹائپ نہیں چاہے گا جب تک کہ ان کا جو آبجیکٹو ہے کہ جب تک رجیم نہ چلے. ان کا تو یہ ان کا یہ آبجیکٹو ہے بیکاز ان کو تو یہ دھڑکا لگا ہوگا کہ اگر یہ بچ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہ سو دیٹس گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ کہ وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے ان کی ڈیسیجن پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی. اور وہ کیا ہے وہ میگا جو ہے میک امریکہ گریٹ اگین, تو اس کے کافی لوگ ہیں ہوا آپ نے میگا کی بڑی اچھی بات کر دی. میں نے 2-3 بڑے کلوزلی فالو کی کیونکہ میں امریکن پالیٹکس بھی غور سے جانتا ہوں. ایک ٹکر کارلسن اور اسٹیو بینن, دے ہیڈ اے لانگ پوڈ کاسٹ, اور اسٹیو بینن نے کہا کہ یہ who the hell is نیتن-یاہو to tell us کہ جنگ کرو, یہ تو تباہ کر دے گا, دس وار ول ڈسٹروائے امریکہ. اور میگا کی ایک اور ہے مارجری ٹیلر گرین, MTG جس کہتے ہیں خاتون, بڑی دبنگ ہے وہ بھی, اس نے بھی کہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ نیتن-یاہو. ٹرمپ کا تو ایجنڈا تھا میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ کے اندر حالات ٹھیک کریں, تو یہ تو جنگ ڈیوسٹیٹنگ ہوگی. اور میں نے سنا ہے کہ کل پھر اس کے بعد کل کے لنچ میں اسٹیو بینن اینڈ ٹرمپ ہیڈ لنچ آلسو, اس میں بھی یہ اس نے کنونس. تو ٹرمپ ڈبل مائنڈیڈ بھی ہوا ہے بیکاز آف not just because of the field marshal's lunch but also his own base and also the consequences of the war, کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا اس کا سارا ایجنڈا ختم کر سکتی ہے نا. پھر تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ کوئی ٹرمپ کو ہائی جیک نہیں کر سکا. یہ نہیں کہ جی ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کر دے, تو یہ اپنی سوچ اس کی ہے. اور ڈیفینس ٹرمپ تو روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اچھا جو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا, وہ ہسٹوریکلی ہیز ناٹ بین سو مچ پرو اسرائیل کے, وہ کہہ رہے ہیں اینی کاسٹ. تو اس لیے کوئی چانسز ہیں, بٹ آپ دیکھیں جو جس طرح سے ٹیلی ویژن پہ یہ اور جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے تو طوفان مچا دیا. بٹ دے ہیو آلریڈی گون ٹو فار. دیکھیں نا امریکہ نے آشیرواد تو دی تھی نا, اور امریکہ نے دھوکہ بھی دیا تھا ایران کو کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, اس دوران پھر حملہ بھی کروا دیا گیا اسرائیل کا. تو بڑا تو وہ ڈبل رول, اس لیے یو کی ناٹ ٹرسٹ کہ وہ 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے. اٹ کوڈ بی انادر ڈسیپشن, جو پہلی ڈسیپشن. لیکن اب ان کو ہے کہ دا کاسٹ آف وار, ان کو یہ ہے کہ اگر جنگ میں ہم حصہ لیتے ہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. نہیں سیاسی قیمت نہیں صرف میگا والوں کی. آپ دیکھیں نا مڈل ایسٹ کا نقشہ دیکھیں آپ, 19 امریکن اڈے ہیں ادھر, 19 ہیں, 30,000 امریکن ٹروپس ہیں ڈفرنٹ وہ کیریئرز میں, ممالک میں, سارا کچھ. اگر حملہ ہوتا ہے, اور ابھی آپ نوٹ کریں کہ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا کسی امریکن تنصیبات پر. They are very particular. کریں گے مجھے نہیں, they will not do it. ان کا تو defensive war ہے. جو ڈر ہے, but what I'm saying is کہ when they, if America comes in directly, آپ کا خیال ہے اس وقت then کیا options ہیں؟ Straits of Hormuz, mining. اگر وہ مائن کر دیں Straits of Hormuz کو, کچھ ایریاز بھی, تو then the oil supplies is closed. مائننگ ہی ہے بہت خطرناک. نہیں, دوسرا ہے ڈائریکٹ اٹیک آن امریکن کیجولٹیز اگر ہو جائیں, اگر امریکن کافنز جانے شروع ہو گئے لاشیں in America, تو all hell will break loose. نہیں, بٹ اس کو دیکھیں فار اے مومنٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ اٹیک آن امریکنز, تو امریکنز تو بالکل یعنی کہ کوئی میچ ہی نہیں ہے ایران ٹو دا کائنڈ آف ملٹری ویپنری ایٹسیٹرا دے ہیو دیر. تو وہ جیسے ہٹ بیک کریں گے تو ایران مسٹ بی دین ریڈی فار اے سوسائڈ. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں, یہی بات. ابھی تو وہ گن رہے ہیں کہ ایران کے کتنے میزائل رہ گئے ہیں, وہ ابھی گنتی ہو رہی کہ جی 3,000 میزائل سے. لیکن they don't understand کہ ایرانی پاپولیشن بھی تو ہے نا. They have the armed forces, they have the revolutionary guards, they have the besieged, جو armed forces. تو ان کا بیس تو ہے پورا.
and they might even try assassination خدا نخواستہ of the rebel also. ہاں میرا خیال ہے it is a very likely لیکن ان کا بھی possibility. چین آف کمانڈ ہے, کلیئر ہے. سو ایران از فائٹنگ اے لونلی بیٹل, لیکن دلیرانہ طریقے سے لڑ رہا ہے, دبنگ طریقے سے لڑ رہا ہے, اور وہ تیار ہے, دے ول فائٹ ٹو دی ڈیتھ. دیٹس ویری کلیئر. انہوں نے عراق کے ساتھ 8 سال لگے رہے تھے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پاسبلٹی ہے, جو خطرہ ہے امریکنز کو کہ جو جنگ کی طوالت کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے, وہ اس پر وہ رکاوٹ ہے. قیمت ہیومن ٹرمز میں, قیمت اکنامک ٹرمز میں, قیمت پولیٹیکل ٹرمز میں. یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اور نیتن یاہو بدماش ہے, وہ ان کو پتا ہے the day the war ends he is out. وہ تو اس کی پولیٹیکل سروائیول سے لے. لیکن نا ہم یہ کہہ رہے تھے اباؤٹ غازہ مشاہد, تو اس نے تو بڑھا دیا, he took it to ایران. کس بیسس پہ اس سے یہ کیا ہے؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوا, آپ خود امریکہ بھی پڑھی ہیں, میں بھی اپنا ادھر اسٹڈی کرتا رہا ہوں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کوئی 1-2 آرٹیکلز, and I want to mention that. 2 آرٹیکل میں نے دیکھے ہیں. ایک ہے نیال فرگوسن, جو ہسٹورین ہے برٹش بٹ بیسڈ ان اسٹینفورڈ یونیورسٹی, جو بڑا کنزرویٹو ان کا ہیومر. اس نے کہا نیتن یاہو ہیز ریسٹورڈ دا کریڈیبلٹی آف دا ویسٹ. اس نے نیتن یاہو کے حملے کو کہا کہ مغرب کی اس نے ساکھ بحال کر دی. تو ان کے ذہن میں دیکھا نا کلیش آف سیون, اور اس میں مجھے کروسیڈر کی بو آتی ہے. اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ اصل جنگ تو ایران نہیں, اصل جنگ ہماری چائنا سے ہے. دوسرا وہ اینڈریو رابرٹس ہے, کیمبرج یونیورسٹی کا ہسٹورین, جو چرچل کے بارے میں کتاب بھی بڑی اچھی لکھی ہے. اس نے کہا کہ ناؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ شوڈ ایکٹ لائک چرچل اینڈ یوز دا B-2 بامبر, جو مدر آف آل بامبز ہے, اور ایران کو ایک جو ان کا نیوکلیئر ہے سارا تباہ آتی ہے 5. تو یہ جو ہے نا مغربی جو دانشور اور اسکالرز, یہ اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں. یہ قسم کا آئی ول ناٹ لائک ٹو سے دیٹ, بٹ ایک نئی قسم کی 21ویں صدی کی صلیبی جنگ کروسیڈر مائنڈ سیٹ کے ساتھ. بھی اگر آپ نیتن یاہو جاریت کرتا ہے ایران کے خلاف, تو ویسٹ کی کریڈیبلٹی کیسے بحال ہوئی؟ اور شرم نہیں آئی چانسلر مرٹس کو جرمنی کے, یہ جرمنی کا چانسلر یہ کہہ رہا ہے. ان کی سوچ دیکھیں, لیکن اور بڑی تسکین کے ساتھ, اور بڑی مسرت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, سیٹسفیکشن کے ساتھ. نہیں تو آپ دیکھیں کہ UK کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئی کہ we support Israel because of ان لوگوں کو آپ سیریسلی لیں گے جب وہ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, بین الاقوامی قوانین کی, اور UN چارٹر کی. مطلب they've dug a grave for anything that remotely had to do with human rights in Gaza, اور اب ایکسٹینڈ کر کے یہاں. اچھا یہ جہاں تک نتانیاہو کا تعلق ہے, I think وہ ابھی بھی ان کی تو حتی الامکان کوشش ہوگی نا کہ ان کی ایک ہی اسٹریٹجی رہے گی, ڈریگ ٹرمپ انٹو دی وار ود دی پرپز آف رجیم چینج. ان کا وہ ایس کارڈ وہی ہے. 2 مقصد ہیں. امریکہ کی امداد کے بغیر رجیم چینج ناممکن ہے, تو وہ اس لیے وہ ڈریگ کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ کو, اور اس لیے ٹرگ آف وار ہو رہا ہے واشنگٹن میں میگا والوں کے اور ٹرمپ کا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا صلیبی جنگ والی اور یہ کلیش آف سویلائزیشن, بٹ مشاہد یہ تو حقیقت ہے 50s کی دہائی سے کہ any regime, you know history more than anybody else, ہر حکومت اس خطے میں جو کھڑی ہوئی ہے اسرائیل یا امریکہ کے خلاف, کیا کیا اس کا. ایک اور بھی دیکھیں آپ, it's not just regime change. مجھے ڈر ہے بالکنائزیشن آف ایران. یہ جب کوئی بڑا مسلمان ملک دیتے ہیں توڑو, انڈونیشیا ایسٹ تیمور نکال دیا, سوڈان ساؤتھ سوڈان نکال دیا, افغانستان کہتے ہیں 30 سال تو ہوتا تو نہیں, وہ they can talk about it. پاکستان کا تو پہلے ہو چکا تھا, اور ریزن بھی تھے, لیکن you know this is the mentality. So it's not just کہ وہ اس پہ نظر اب ہم نے رکھنی ہے, شاید ہم آپ کو پھر سے دعوت دے دیں اسی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے we have ingress in all the 4 capitals, Tehran, Beijing, Washington, Moscow, and all of them trust us and respect us. یہ ایک یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. اللہ کا بڑا شکر ہے, this is yes in a long time, so اس کا ہم leverage on that. Thank you مشاہد, thank you, always a pleasure. ناس پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.